अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फाइजा बुखारी। कल हमने देखा किस तरह से सेनेट में सेनेटर दिलावर खान ने एक करारदाद को पेश किया जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि इंतखाबात को डिले किया जाए, और उसके रीजंस भी उन्होंने पेश कर दी। और इस करारदाद को, जो कि कोरम पूरा नहीं था, फिर भी 14 अराकीन की मौजूदगी में उसे मंजूर कर लिया जाता है। आज उसी करारदाद को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है, और इसी के साथ साथ सेनेटर मुश्ताक साहब की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि ये करारदाद कैसे मंजूर कर ली गई, ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है। मजीद उनका ये कहना था कि जिन अफराद ने इस में अपना अपना हिस्सा डाला है, इस करारदाद को मंजूर करवाया है, उनके खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जहां पे करारदाद की बात की जा रही है, कौन वो लोग हैं जो इंतखाबात में इल्तवा चाहते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, जिसमें लतीफ़ खोसा भी बात करते रहे, बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी बात की कि हम चाहते हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर ही होने चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम औरंगज़ेब का मौक़िफ़ भी आया। उन्होंने कहा जी करारदाद कोई भी पेश कर दे, बात सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। कुछ लोग अभी भी जेल में बैठकर इंतशार करने की बातें कर रहे हैं, उन्हें रुकना चाहिए, इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। और मजीद उनका यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले भी हाई कोर्ट जा चुकी हुई है, और जब कल करारदाद पेश की जा रही थी तो वहां पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। यह भी देखने को आया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अपने अराकीन को शोकस लेटर भी जारी किए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज इंतखाबात के हवाले से लाहौर में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए यह कहा कि अगर कोई करारदाद OIC भी मंजूर कर देती है और वो भी ये कहती है कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, तो हम फिर भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। जहां इंतखाबात की बात की है, वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात करते हुए बड़ा अपना हाथ हल्का रखा और बड़े धीमे अंदाज में बात करते हुए नजर आए हैं। इस वक्त कई सवाल जन्म ले रहे हैं कि आखिर ये करारदाद क्यों पेश की गई थी, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक क्लियर ऑर्डर था कि आइन और कानून को मलहूज़ खातिर रखते हुए इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। तो क्या ये पल्स रेट चेक करने की कोशिश की गई है? क्या ये किसी को मैसेज देने की कोशिश की है, या कोई अपने ख्यालात पूरे करना चाहता है? इससे किसको फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है? पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, नुशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले नुशाद साहब आपसे बात करते हैं। हम बात करते हैं इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से। तो आज कुछ वजाहत भी आई है जहाँ पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह बात कही कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, और फिर उन्होंने कहा कि जी कुछ लोग जेल में बैठकर इंतशार फैलाने की बातें भी कर रहे हैं। सेनेटर दिलावर खान ने भी जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी इस करारदाद के पीछे कोई भी नहीं था, ये मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ था जिसको लेके मैं फोरम पे आया हूँ। इंतखाबात को डिले करने के पीछे क्या कहानी हो सकती है, ये क्यों, कौन चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं दिलावर खान साहब की बात आपको बता दूं कि दिलावर खान साहब जो हैं, अगर वो ये उनकी ज़ाती राय थी, तो पहली बात तो ये है कि अगर मैं फ़र्ज़ करें किसी फोरम पे कोई बात करूं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बहस जारी होगी, बहस छिड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे जो मैंने बात कहनी है उसके लिए पहले रूल सस्पेंड किए जाए, क्योंकि सेनेट की जैसे कहते हैं ना, एक तरीक़ाकार ये है कि वहाँ जुमे के दिन ख़ास तौर पर जुमे की नमाज से पहले सेशन को, उसके एजेंडा को क्लोज़ कर दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई ज़रूरत महसूस हो तो वो उसको सिर्फ कंटिन्यू किया जाता है, और एक एक जमात का बंदा, एक एक सेनेटर बैठ जाता है कि कार्रवाई को आगे बढ़ा के फिर उसको प्रोरोग कर दिया जाए। मामला ये है कि रूल सस्पेंड करके चंद लोगों की मौजूदगी में करारदाद को न सिर्फ पेश किया जाए, अब इसमें ये दो डिफरेंट पहलू हैं, न सिर्फ पेश किया जाए बल्कि उसको पास भी करा लिया जाए। अच्छा, अब मंजूर भी करा लिया, फिर एक तीसरा पहलू है, वो ये है कि मंजूर करके उसको नोटिफाई भी कर दिया जाए। तो यकीनन इसके पीछे बहुत सारे मामलात हैं। मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि इनके पीछे है कौन। मैंने कल भी आपसे ये बात की थी कि देखिए, इसके पीछे एक मंतक सिंपल समझ में आती है कि इस वक्त इंतखाबात का नुकसान किसे है। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि इंतखाबात हो जाएं और उसका फॉल आउट किसे देखना पड़ेगा, या इन इंतखाबात के नतीजे में किस सियासी जमात को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। मैं तो खैर जमात नहीं मानता, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन अब आप ज़रा गौर कीजिए, आपने इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल पढ़ा होगा, चेयरमैन बानी चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उनका आर्टिकल पढ़ा होगा। बड़ी डिबेट हो रही है इस वक्त मुल्क के अंदर। उस पूरे लेटर के अंदर बाकी तो इल्ज़ामात पुराने हैं, वो तो बेस बनाई गई कि ये हुआ, वो हुआ, मेरे साथ ये किया, इधर की कहानी उधर की कहानी, वही इल्ज़ामात जिनसे वो मुकर भी चुके हैं, यानी उस पर भी यू टर्न ले चुके हैं कई दफ़ा, एक आध दफ़ा भी नहीं, कई दफ़ा। अब उसके अंदर जो सबसे अहम बात थी ना, जो मुझे समझ में आई, वो ये थी कि ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं ये शफाफ नहीं है।
اور چونکہ یہ شفاف نہیں ہے اس لیے ایسے انتخابات نہیں ہونے چاہیے. تو اس سے بڑا کلیئرلی سمجھ آ جاتا ہے کہ کون سی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں. میں نے بارہا یہ بات کہی ہے, یہ پروپیگنڈا جو اس وقت ملک میں چل رہا ہے, ان پروپیگنڈا مشینوں کے ذریعے یہ پاپولیرٹی کے دعوے اور یہ ادھر ادھر سے سروے اٹھا کے کوئی ایک جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے میرے پاس 60% ہے, کوئی کہتا نہیں ہمارے پاس 80% ہے. اللہ کرے ملک میں وہ سیاسی جماعت آئے جس کو 80% حمایت ملے. میری زندگی میں تو ایسا نہیں ہوا, پتہ نہیں اللہ کرے شاید ایسا ہو سکے. یہ صرف کہنے کی باتیں اور کرنے کی یہ سیاسی بیانات ہیں اور پروپیگنڈا کی مشینیں کام کر رہی ہیں. وہ ڈاکٹر فرحان ورق ہیں, وہ ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے تھے. انہوں نے ہمارے ایک سینئر صحافی سے بات کرتے ہوئے, یہ ویڈیو ہے تو کسی کو آرگیومنٹ نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے کہا جی میں نے خود انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے جلسہ کرایا اور وہ ڈیجیٹل جلسہ کرایا. میں نے ایک اسپیس کریٹ کی اور اس میں نے ان کو مات دیا کہ میں نے 25 سے 30,000 50,000 بندہ جو ہے نا وہ میں نے ان کے اندر جعلی ویوز جو ہے نا وہ ڈلوا دیے اور میرا کامیاب رہا ہے وہ اسپیس. ایشو یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل ایرا ہے, اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, بہت کم لوگ جاتے ہیں. میں نے یہاں ہمارے اس چینل کے اوپر ایک دفعہ ایک پروگرام کے اندر بات کرتے, آپ یقین کیجئے ایک ویڈیو سامنے آئی اور جو سامنے سے میرے سامنے اینالسٹ بات کر رہے تھے نا وہ تیقن کے ساتھ بات کر رہے تھے, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ صحافی نہیں ہے, ایک صحافی سمجھتا ہے چیزوں کو, وہ اس کو کریدتا ہے, اس کا پتہ کرتا ہے, اس کے ویئر اباؤٹس کو چیک کرتا ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کچھ بھی اپلوڈ کرتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بڑے اچھے سمجھدار لوگ بھی اس پہ یقین کرتے ہیں. اور پروپیگنڈا کہتے ہی اس کو ہیں جو جادو کی طرح سر چڑھ کر بولتا ہے. پروپیگنڈا ہوتا ہی وہ ہے جو بیسیکلی جو اوپینین لیڈرز ہیں, جو پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کو ہٹ کرتا ہے, ان کی رائے بناتا ہے, کیونکہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کرنی ہوتی ہے وہ یا ڈسیمنیٹ کرنی ہوتی ہے میسج کے اندر. اب ہو یہ رہا ہے اس وقت ایک بڑی سمپل, میں بار بار یہ میرے سے بہت سارے دوست اختلاف کرتے ہیں اس بات سے, میں ان کو سمپل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار فرض کرے پیپلز پارٹی ہے اس کی کم سیٹیں ہوں گی, نون لیگ کی ہے اس کی ہو سکتا ہے 4 سے 10 سیٹیں کم ہوں, آئی پی پی کو بہت زیادہ سیٹیں نہ مل سکیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ بتا رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے تو حالات اللہ ہی معاف کرے. جو میں نے کل بھی بات کرنے کی کوشش کی وہ بات مکمل نہیں ہو سکی تھی کہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے, آپ یہ دیکھیے کہ جناب کاغذ پھٹ گئے, کاغذ جناب وہ بندے اندر چلے گئے, وہ اٹھا کے لے گئے, اتنا شور, کوئی پروف نہیں. آخر میں کیا ہوا کہ جس جماعت نے سب سے زیادہ کاغذ جمع کرائے وہ وہی تھی. اچھا جی پھر شور پڑ گیا جناب کہ ہمارے اتنے مسترد ہو گئے, ہمارے جوک در جوک مسترد کر دیے, وہ جوک در جوک منظور بھی ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اب یہ نیا تماشا. اب بیسکلی ان انتخابات کے پیچھے وہ طاقتیں کام کر رہی ہیں جو بیسکلی گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کی باقیات ہیں, اور وہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اپنے ہاتھوں پہ پپٹس ہوتے ہیں نا, جن کو کھلانا ہوتا ہے ان کو کھلا کے کام کرتی ہے. اس کا مقصد صرف اتنا ہے, وہ کیوں اس میں انوالو, وہ اس لیے انوالو ہے کہ ان کو پتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر ہماری جو ہے نا وہ کھچائی ہوگی, مسائل پیدا ہوں گے. اگر کسی طریقے سے ہم ان کو ڈیلے کرا کے کوئی ایسا روم بنا لے کہ کل کو کوئی دوسری ہماری مرضی کی پارٹی آ جائے, ہمیں کوئی ریلیف مل جائے. آپ کو پتا ہے کہ لوگ اب جواب بھی دے رہے ہیں کمیشنز کے اندر اور ادھر ادھر. سو بیسکلی اس سارے کا مقصد اور اس کی بینیفیشری صرف ایک جماعت ہے, وہی ڈاؤٹس بناتی ہے, وہی شور کرتی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے نا وہ پروپیگنڈا میکنزم اس کا اس طرح, جسی کی وجہ سے میں ان کو وہ پھر بھی مجھے دوبارہ نام لے لینے دیجیے کہ وہ بیسکلی پروپیگنڈا ٹرینڈ انسرجنٹس ہیں. انسرجنٹس کیوں کہتا ہوں, کیونکہ اس کی جو تانے بانے ہیں نا وہ باہر بھی ملتے ہیں. پورے سسٹم بیٹھے ہیں, لابنگ فارمز بیٹھی ہیں جن کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے. یہ ریاست مدینہ اور اس طرح کے نعرے اور اس طرح کی چیزیں یہ وہاں سے آتی ہیں کہ کیسے پاکستان کی عوام کو. ٹھیک ہے, آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی ذکر کیا ہے, تو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کا ایک جلسہ تھا جس میں وہی لوگ بار بار ہر جگہ ان کی تصویریں نظر آ رہی تھی, وہ ایک خاص گروہ تھا. ایک تو آپ ان باتوں سے کتنا اتفاق کرتے ہیں, اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے, کیونکہ بڑے میاں صاحب نے کہا ہے کہ مجھے 2/3 اکثریت چاہیے, اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اگر 2/3 اکثریت نہ ملی تو پھر انہیں اپنی جگہ پہ شہباز شریف صاحب کو پیش کرنا پڑے گا, وہ بنیں گے پرائم منسٹر, بیٹی وزارت اعلیٰ چاہتی ہیں, والد صاحب پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. اعظم چودھری صاحب, اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ. جی, میں نشاط صاحب پہ بڑا حیران ہوں. مسلم لیگ نون گیا, باقی ان کے پاس خود اپنے تحفظ کے لیے کوئی جملے نہیں ہوتے, لیکن نشاط صاحب بڑی خوبصورتی سے ان کو جملے دیتے ہیں اور تحفظ کے پوائنٹ بھی دیتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو دیتے ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اتنی پروموشن مل سکتی ہے تو میاں نواز شریف بھی اس ملک کے لیڈر ہیں. آپ ان کے لیے لے لیں, پیسہ شاید ان کے پاس سب سے زیادہ ہے. مریم نواز صاحبہ بھی لیڈر ہے, آپ ان کے لیے بھی اتنے ویوز لے لیں, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے. اگر ایک بندے کا آپ نے ذکر کیا ہے
جو کہ پی ٹی آئی کا تھا, پھر آئی پی پی, یہ وہ لوگوں کے لیے پروموشنل ایکٹیویٹیز کرتا ہے وہ بندہ, اگر وہ اس طرح ویوز دلوا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی لے سکتی ہے تو پھر پیسے میں تو یہ لوگ کس سے پیچھے نہیں ہیں. یہ تو لکھی پڑی بات ہے نا کہ اس پوری قوم کو پتا ہے کہ پیسہ کون سے پولیٹیشنز کے پاس ہے, یہ پوری قوم جانتی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں میاں نواز شریف صاحب کی طرف. میاں صاحب 2/3 اکثریت آج سے نہیں مانگ رہے. 2013 کا الیکشن تھا, الیکشن کے رزلٹ ابھی آنے تھے رات کو, تو میاں صاحب شام کے وقت اپنی 180H مال ٹاؤن کی کوٹھی کے ٹیرس پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو گئے وہاں پہ خطاب شروع کیا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے 2/3 اکثریت, مجھے واضح اکثریت چاہیے, مجھے چھوٹی پارٹیوں کی بلیک میلنگ نہیں چاہیے. اب وہ پتہ نہیں کس سے خطاب کر رہے تھے, کس کو بتا رہے تھے کہ مجھے اکثریت دے. اب پھر آج صورتحال وہی ہے. میاں صاحب کے لیے گراؤنڈ بنائی گئی, میاں صاحب کے آنے سے پہلے جناب مقدمات یہ وہ ہر چیز کے لیے سیٹل کیا گیا, ان کے لیے راہ ہموار کی گئی. لیکن جب میاں صاحب پاکستان میں آئے تو انہیں پتا چلا کہ گراؤنڈ ان کے لیے اتنی لیول نہیں ہے جتنی وہ سمجھ رہے تھے, کیونکہ گراؤنڈ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے, اس کا فیصلہ کسی شخصیت نے یا کسی ادارے نے نہیں کرنا, وہ عوام فیصلہ کرے گی کون لیول پلینگ فیلڈ میں آ رہا ہے, اور جب اتریں گے میدان میں تب پتا چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. ایسا ہی ہے. اب صورتحال جتنے سروے ہوئے ہیں, چاہے وہ سرکاری سطح پہ, میڈیا کے سروے, پارٹیوں کے سروے, جتنے بھی سروے ہوئے ہیں, ان میں میاں صاحب پورے پاکستان سے 80 سے زیادہ سیٹیں لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا, قومی اسمبلی کی آج تک کے تمام تر سروے جو ہیں ان کا میں نچوڑ بتا رہا ہوں 80 سے اوپر نہیں جا پا رہے. اب میاں صاحب کا پھر وہی مطالبہ ہے کہ میں نے حکومت لینی ہے تو مجھے 2/3, وہی ہے نا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. اب میاں صاحب خواہشات تو رکھتے ہیں کہ مجھے میری مرضی کا چاند دے دیں, لیکن اس کے لیے گراؤنڈ پہ وہ ریئلٹی نہیں ہے. اب 2/3 اکثریت اگر نہیں ملتی میاں صاحب کو, تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب کو اکثریت نہیں ملنی, تو میاں صاحب نے چھوٹے بھائی صاحب میاں شہباز شریف صاحب کو آگے کرنا ہے کہ بھئی آپ آ جاؤ اقتدار میں تو ایسا اقتدار لینے سے رہا. ویسے ایسا بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے. اگر 2/3 اکثریت کے بغیر میاں صاحب آتے ہیں تو میاں صاحب اگر 1 مہینہ اس ملک میں چلا جائیں اپنی وزارت عظمیٰ, تو میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہوگی. میاں صاحب تو ابھی جلسوں کے اندر انہیں گدگدی شروع ہو جاتی ہے, کبھی وہ عدلیہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو جب ان کے ساتھ ساتھ ایسی پارٹیاں بھی چمٹی ہوں گی جو ریموٹ سے کنٹرول ہوتی ہیں, تو پھر تو میاں صاحب کا 1 مہینہ نکالنا بھی مشکل ہے. تو وزارت اعلیٰ کا کیا ہوگا جناب؟ ہاں, اب وزارت اعلیٰ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اب دیکھیں نا, مریم نواز صاحبہ وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہے. یہ وہی صورتحال ہے کہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم, حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ. ایک تو اس فیملی کو اپنے گھر سے باہر نظر کچھ نہیں آتا, لائک لوگ ہیں, یہ اسی وجہ سے ان کے جو پرانے لوگ ہیں ایسا ایسا دور ہوتے جا رہے ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں, مریم صاحبہ جو ہے نا وہ وزارت اعلیٰ کی امیدوار بنی ہے. اب مریم نواز صاحبہ وہ تو اتنی شخصیت پرست ہیں کہ وہ اپنی شخصیت سے آگے دیکھتی کچھ نہیں ہے. وہ تو ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہیں, وہ سیاست کے اندر بھی اور گھر کے اندر بھی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتی, ڈومینیٹ کرتی ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر جب انہوں نے, ان کا یہ بھی ایک مریم نواز صاحبہ کا زوم ہے کہ میں نے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو, اداروں کو اپنے بیانیے سے مجبور کیا ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان لانے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ان کو اگر وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے, کیا وہ ملک کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ بنا کے اس طرح چل پائیں گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ چل پائیں گی. مریم نواز صاحبہ کی ان کی جو شخصیت کا خاصہ ہے, ایک ڈومینیٹنگ ایک ان کا جو پہلو ہے, اوبویسلی انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جب ان کی بات نہیں کوئی تھوڑی سی مانی جاتی تھی تو انہوں نے اپنے جلسے میں ہی نعرے لگوا دیے تھے. انہوں نے اپنے جلسے میں نعرے لگوا دیے تھے, جو کہ نعرے آج بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. ججوں کے فیصلے آئے, جو فیصلے ان کو پسند نہیں آئے, انہوں نے ججوں کے خلاف پوری ایک تحریک شروع کر دی سوشل میڈیا کے اوپر. اتنا تو مریم نواز خود اپنے آپ کو نہیں جانتی جتنا چوئی صاحب جانتے ہیں. ہمیں جاننا چاہیے نا, وہ لیڈر ہیں, ہمارا حق ہے ان کو جاننا. میں بتاتا ہوں, دیکھیں آپ خود ہی تو کہتے ہیں یہ پبلک پراپرٹی ہے یہ لیڈر. جو مسائل پتہ ہے کیا ہے, یہ بعض لوگوں کے نا روزگار لگ گئے تھے پی ٹی آئی کی پروموشن کر کے نا کروڑوں. وہ ایک تھے جو موٹر سائیکلوں میں نہیں, جن کے پاس تھی, ان کے فارم ہاؤس بن گئے. میں چوئی صاحب کی بات نہیں کر رہا, یہ مائنڈڈ کہ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. اچھا, ایسا کچھ موقف نون لیگ والوں کے لیے بھی رکھا جاتا ہے, ہوگا وہاں پر بھی ایسا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگا, لیکن میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے, یہ جتنے سروے اور یہ اور میڈیا اور اینکرز اور یہ نا کچھ لوگ اس طرح کے ہیں, مثال کے طور پہ کسی کے پلے کچھ نہیں تھا, اس کی ویب سائٹ, اور وہ جناب جس کو کوئی نہیں پڑھتا نا اس کو بھی 60 لاکھ روپیہ مہینہ جا رہا ہے.
پھر آپ کو وہ 25,000 پہ بھرتی کیے ہوئے KPK کی اسٹوری بھی یاد ہوگی. پھر بہت سارے لوگ تھے جن کے پاس جو نا 70 موٹر سائیکل پہ آتے تھے اور وہ 5 سال کے اندر ان کے فارم ہاؤس بھی بن گئے. اچھا وہ کماتے تھے سوشل میڈیا سے, لیکن نون لیگ کے لوگ انڈر ہینڈ جو دیتے ہیں وہ اس طرح کماتے ہیں. سر اگر کوئی کسی کو انڈر ہینڈ دیتا ہے تو غلط کرتا ہے نا. فرض کریں وہ عمران خان دے یا نواز شریف دے, یہ ان پرنسپل غلط ہے. جس طرح مجھے یہ لگا کہ میں جو بات کر رہا ہوں کوئی ہمارے ویورز یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کے مطلب نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ یو, اٹس اباؤٹ کہ یہاں پہ یہ جو ایک پروپیگنڈا ڈیولپ ڈیزائن کیا جاتا ہے نا, اس کے اندر کیا جاتا ہے کہ کچھ بندے بنائے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے بچے بھی, مطلب ایسے بچے جن کو بھی جمعہ 4 دن ہوئے صحافت شروع کیے ہوئے اور ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا. نہ صرف ان کو جناب وہ رپورٹر سے اینکر بنوایا گیا, پھر اینکر سے بڑے بڑے چینلوں میں نوکریاں, اور پھر جناب گاڑیاں, پھر لینڈ کروزریں, پھر بعد میں پتہ چلا وہ جناب وہ سزائے بھگت رہے ہیں اور کسی کے فارم ہاؤس چل رہے ہیں. کمایا انہوں نے سوشل میڈیا سے. وہ کیسے کمایا, یہ کمانے کا جو سسٹم ہے وہ سب کو نہیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے. میں آپ کو یہ آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں کہ میں ایک صاحب تھے جو پیسے لگایا کرتے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دوست ہمارے صحافی سینئر, ان کے متعلق کہا یار ایسے پیسے بڑے لگ دینے, 1 ملین ویوز لانتے. تو میں کہا یہ دوسرے کا کیا حساب کتاب ہے. انہوں نے کہا جی یہ جلدی مل جاتے ہیں, کٹ پیسے لگ دینے. میں کہا جی وہ کم پیسے کیوں لگتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جناب یہ بونگی کوئی نہ کوئی مار دیتے ہیں, یا کوئی نہ کوئی ایسے فگر کا کبھی ہیرا پھیری مار دیتے ہیں, کبھی کچھ کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں خود ہی وائرل ہو جاتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے, اس کا نقصان کیا ہوا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے ہاں بہت ساری ذہن سازی کی گئی, وہی ذہن سازی جو ہمارے یوتھ کی بھی کی گئی. اس ذہن سازی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج حالت کیا ہے. میں آپ کو بڑی مثال دوں. مثال کے طور پر آپ جھوٹ پر جھوٹ بولے ذرا, آپ کو ابھی یہاں پہ یہ کیمرہ مین اور یہ لڑنے لگ پڑیں گے, آپ گھر جائیں گے, آپ کے میاں صاحب آپ سے لڑ پڑیں گے, بچے کہہ دیں گے نہیں, لیکن یہاں تو آپ عمران خان صاحب کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا وہ یو ٹرن پہ, اچھا ایک نہ صرف یو ٹرن لیں گے, اسلام کہتا ہے کہ کردار ہی سب کچھ ہے, گفتار ہی سب کچھ. ٹھہر جائے, وہ یو ٹرن لیں گے, نہ صرف یو ٹرن لیں گے, پھر بتائیں گے یہ جو ہے نا یہ خاصیت لیڈر میں ہوتی ہے, یعنی لیڈر کے لیے یو ٹرن لینا بڑا اچھی بات ہے. جمہوریت کا حسن ہے, ایک سائیڈ پہ ریاست مدینہ ہوگی, اس دور کے اندر ریاست مدینہ ہوگی, دوسرے سائڈ پہ طیبہ گل ہوگی. اچھا ابھی کیس آنا شروع ہو گیا نا بھائی. اچھا ایک سائڈ کے اوپر جناب وہ معاملات چل رہے ہوں گے جی, یہ جو ہے نا یہ فائدہ بہت بری ہیں. کیا فائدہ کو رہے ہوں گے, اور یہ چونکہ بری اس لیے کہ ان کے سامنے کاغذ پڑے اور اپنے سامنے بھی کاغذ رکھے ہوں گے, اور وہ یوں کر کے سائڈ پہ مطلب ایک وقت پہ جس ٹائم پہ خود وہ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ دوسروں کو الزام دے رہے ہوتے ہیں. جو یہ ابھی یہ پیچھے آپ کے ساتھ یہ پچھلے 2 مہینے میں ہوا ہے, بڑے بڑے لوگ, میں نے آپ کو بتایا ریزنیبل آدمی, قانون دان, ایون ٹو این ایکسٹینٹ یہ پروپیگنڈا کا لیول کیا ہے آپ دیکھیے, اندازہ کیجئے کہ چوئی صاحب بیچارے مرعوب ہو جاتے ہیں, کچھ اور دوست بھی مرعوب ہو جاتے ہیں, کچھ صحافی بھی ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ ججز بھی ہو گئے, مطلب ان سے بھی فیصلے لینے کے لیے انہوں نے. اچھا فائزہ صاحبہ یہ بڑا اچھا آئیڈیا دیا نشاط صاحب نے, سوشل میڈیا سے بڑے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. ایک تو فوری طور پر میرا خیال ہے ہم سب کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹس بنائیں, اور ہم بھی یہ کہا. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, میڈیا کے اندر کرپشن کیسے آئی. میڈیا کے اندر جب میاں نواز شریف سیاست میں آئے ہیں, میاں نواز شریف کے سیاست میں آنے پر میڈیا کے اندر لفافائزم کی پروموشن ہوئی, بالکل, اور صحافیوں کو امیر کیا. میاں نواز شریف کی انڈر ہینڈ جو ان کی ایک وہ نوازشات, انہوں نے صحافیوں کو امیر کیا, جو کہ آج بھی دیکھیں یہ بچے کو پتا, اب تو چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ جو بندہ کام کر کے اگر کما رہا ہے, اگر سوشل میڈیا پہ کوئی پلیٹ فارم بنا کے اپنا کما رہا ہے, اپنی محنت سے کما رہا ہے, وہ تو قابل ستائش ہے. اب کیوں نہیں کما پا رہا, اب کیا ہوا ہے, اب نہیں کما پا رہے, اب وہ لاکھوں نہیں آ رہے سر, کروڑ روپے کے چیک آتے تھے, اب نہیں آتے. اسی کی وجہ سے تو پرابلم بنی ہوئی ہے. یہی تو مسائل ہیں, یہی تو میں بتا رہا تھا آپ کو, میں نے اندر کنجی نہیں بتائی. یہ ملین ویوز لینے کے سوشل میڈیا کے اوپر کام کر کے کمانا اچھا ہے یا انڈر ہینڈ لفافہ لینا اچھا ہے. میں نے تو آپ سے پہلے بات طے چلیں الیکشن کی طرف آتے ہیں. میں انڈر ہینڈ لوں یا دوں, دونوں صورتوں میں غلط ہے. غلط ہے, یہ تو بات ہی غلط ہو گئی. تو اگر کوئی محنت کر کے کما رہا ہے, سر محنت کرنے کا معاملہ نہیں ہے نا, اس سے نقصانات کیا ہو رہے ہیں, اس سے بہت سارے نقصان ہوئے ہیں. سوسائٹی کی لیئرز تباہ ہو گئی, آپ کی یوتھ خراب ہو گئی, آپ کے نوجوان پریشان ہو گئے, سوسائٹی میں پولرائزیشن آ گئی, یہاں پہ اتنی ڈویژن بن گئی کہ میں اور آپ بات نہیں کر پاتے. آخری جملہ دیکھیں, ہم کیا کہتے ہیں, پولرائزیشن ہو گئی, گالی گلوچ کا کلچر آیا. اب گالی گلوچ کا کلچر اس وقت جو, میں ماضی کی نہیں اس وقت بات کر رہا ہوں, یونیورسٹیز کے اندر آپ کے پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ جا رہے ہیں, وہاں پہ پڑھے لکھے باشعور نوجوان جب کویسچن پوچھتے ہیں
اس کویسچن کا جب آنسر نہیں ہوتا تو باہر آ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی گالی گلوچ کا کلچر پروموٹ ہو گیا. بھائی آج نوجوان میں شعور ہے, نوجوان سوال پوچھ رہا ہے, آپ اس کے سوال کا جواب دیں, نہ کہ آگے سے یہ کہیں کہ جی گالی گلوچ کا کلچر پروموٹ ہو گیا. گالی گلوچ کے کلچر سے شعور نہیں ہوتا, یہی تو ایک مسکنسپشن. یہ بھی دیکھیں اندازہ سوال پوچھنا گالی گلوچ نہیں ہے نا نوشاد صاحب. نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا, میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ہماری 90% یوتھ کا پرابلم ہے جو یہ اس طرح کی اس لائک مائنڈیڈ ہے نا, جو صرف یہاں کچھ چند ٹویٹر پہ سوشل میڈیا بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ گالی گلوچ کرنا شعور ہے. اسی کو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے شعور دے دیا. یہی شعور تو پی ٹی آئی نے دیا, اس کے علاوہ کون سا شعور دیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے, میں تو ابھی یہ بات کر رہا تھا نا اکانومسٹ کی, بات کریں گے فردر بھی بات کریں گے. بات یہ ہے جناب, میر جعفر میر صادق آپ کہتے رہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے نہیں کہا. یہ جنہوں نے کہا انہوں نے الٹیمیٹلی بھگتنا ہے. اب بھی آپ نے جو الزامات گڑبڑ کے جناب لگا دیے, اور میرا تو پوائنٹ بڑا سیدھا سا, میں نے تو آپ کو کہا ہے فائزہ, آپ خود اپنی زندگی پہ وہ چیزیں جو میں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ آپ اپنے پہ آپٹ کر کے بتا دیں کہ کیا آپ کا سروائیول رہ سکتا ہے اس کے بعد, کیا آپ مسیحا کنسیڈر ہوں گی کسی صورت میں بھی؟ کوئی مسیحا سمجھے گا آپ کو کہ اکانومی تباہ کر دیں, معاشرہ تباہ کر دیں, آپ ہر چیز کی بیڑا گرک کر دیں, اس کے باوجود بھی آپ مسیحا کیسے؟ اچھا ٹھیک ہے, ہم اگر اکانومی کی بات کر رہے ہیں تو پہلے مجھے یہ بتا دیجئے, انہوں نے کہا کہ نوازشات کی جا رہی ہے, تو نوشاد صاحب ایک مختصر جواب دیجئے گا, پھر ہم آگے اکانومی کی طرف بھی ہم نے پڑھنا ہے. نوازشات پھر اس قوم نے تب بھی دیکھی کہ جب ملک کے سابق وزیر اعظم جن کو سزا تھی وہ واپس نہیں آ رہے تھے, واپس آتے ہیں. بائیو میٹرک ان کے کس طرح سے کروائے گئے, انہیں کس طرح سے ریسیو کیا گیا. اسی ملک میں ایک اور سابق وزیر اعظم ہیں جن کی ٹانگ زخمی ہوتی ہے, بائیو میٹرک کرنے جاتے ہیں, انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. وہ عطاب کا شکار ہے, آپ بات کو سمجھیں, یہ تو ہماری حقیقت ہے. وہی جس کی آپ پروٹوکول کی بات کر رہے ہیں, وہی شخص تھا جب لندن سے آیا تھا, گرفتاری دینے آیا تھا, اس کو اس کی بیٹی کو اس کے سامنے رینجر نے وہی دھکے مارے تھے, اسی ایئرپورٹ پہ کھینچ کے لے گئے تھے. اسی طرح مریم الیکشن سے پہلے لاہور سے گرفتار ہوئی تھی. بات یہ نہیں ہے, یہ سمجھیں بات کو, جب چیزیں آپ کے اگینسٹ ہوتی ہیں, جب آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہیں, ہاں انہوں نے ریڈ لائنز نہیں بنائی, انہوں نے یہ نہیں کہا ریڈ لائن نہیں ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حملے کریں گے, یا انہوں نے فوجی انسٹالیشن پہ حملے نہیں کیے, 9 مئی نہیں کیا, سپریم کورٹ پہ کوئی حملہ نہیں ہوا. سپریم کورٹ, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, یہ سپریم کورٹ کا حملہ بھی وہ پروپیگنڈا ہے. کسی سپریم کورٹ پہ کسی جماعت نے کبھی حملہ نہیں, اس میں سزائیں ہوئی ہیں, ہوئی ہے, بالکل اسی طرح ہوئی ہے جس طرح یہ حالات اپوزٹ ہوں تو لوگ پکڑے جاتے ہیں اور پھنستے ہیں. یہ وہی اگینسٹ والا معاملہ ہے. اسی آپ کو اب میں آپ کو بتا دوں, ایک سینئر صحافی کی بارے میں بات بتا رہا ہوں, اس نے یہ کوٹ کیا کہ میں عدالت میں موجود تھا, سپریم کورٹ میں موجود تھا, اس دن ہم نے خبر کچھ اور دیا کہ اگلے دن تمام اخبارات کے اندر یہ لیڈ لگی ہوئی تھی جو رپورٹروں نے خبر ہی نہیں دی تھی. یہ سپریم کورٹ اپلے والی, وہ بھی اسی طرح اچھا اگر ہم بات کریں الیکشن کے حوالے سے, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد واپس آ کے بات کریں کہ جی اس وقت اگر تمام پارٹیز الیکشن کے حق میں ہیں تو پھر کون ایسا بندہ ہے یا کون سی ایسی قوت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ابھی ٹائم پر نہ ہو. اور اگر اکانومی کی بات کی جا رہی ہے تو معذرت کے ساتھ ہر سیاسی لیڈر اپنی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ضرور نظر آ رہا ہے. ایون دو میڈیا ہاؤسز پہ بھی اس وقت پولیٹیکل پروگرام ضرور کیے جا رہے ہیں, لیکن اکانومی سے ریلیٹڈ, مہنگائی سے ریلیٹڈ کوئی بھی بندہ بات کرنے سے قاصر نظر آتا ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں انتخابی عمل کے حوالے سے, وہاں پر ایک اور چیز بھی ہے جہاں پر عدلیہ کا کردار بھی خاصا اہمیت کا حامل ہے. عدلیہ کے کیے جانے والے فیصلے جو ماضی میں تھے, کیا وہ اعتبار کے قابل تھے, یا جو ابھی کیے جا رہے ہیں وہ اعتبار کے قابل ہیں؟ ابھی جن کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے بہت اچھے کیے جا رہے ہیں, ایسے ہی کچھ فیصلے ہم نے ماضی میں بھی دیکھے تھے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے سے تو کئی چیلنجز سامنے ہیں, جہاں پر ابھی الیکشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. دوسرا, اس سے پہلے 6 دسمبر 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ بانی تحریک انصاف کو پارٹی کی قیادت سے ہٹا دیا جائے, تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس فیصلے کو چیلنج بھی کیا گیا ہے. اب اس فیصلے کے اوپر کیا رزلٹ آئے گا سامنے؟ ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی ہے, القادر ٹرسٹ بھی ہے, ایسے کئی کیسز ہیں جہاں پر کس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. اور اس وقت عدلیہ کا کردار خاصی اہمیت کا حامل بھی رکھتا ہے, تو کئی سوالیہ نشان جو ہیں وہ ماضی کے بھی فیصلوں پر ہیں اور آج کے فیصلوں کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انتخابی عمل کے حوالے سے
جناب تمام پارٹیز نے آج اپنے موقف پیش کر دیے ہیں، تحریک انصاف نے بھی، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، جو کہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جی دونوں اراکین نے یہ کہا ہے، پیپلز پارٹی کے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی، کہ ہم نے وہاں پر کہا تھا کہ نہیں ہم اس قرارداد کو منظور نہیں کرتے، لیکن وہ 14 لوگوں کا شور اتنا زیادہ تھا کہ ان کی نہیں سنائی دے گی. تو یہ ان کے پیچھے کون سی قوتیں شامل ہیں اور اس وقت ان تمام تر چیزوں کی پر کنفیوژن کیوں کریٹ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی بعض چیزیں تو بہت کلیئر ہے. مثلاً یہ دلاور خان صاحب کون ہے؟ مسلم لیگ نون کے نومینی سینیٹر. بے شک ان کو آزاد حیثیت دی گئی تھی، ٹریری بینچوں پر بیٹھے تھے، لیکن نومینیٹ کیا تھا مسلم لیگ نون نے. اور وہی مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر عفنان اللہ وہاں پہ اس قرارداد کی انہوں نے اپوز کیا اس کو. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورا ڈرامہ کھیلا گیا سینٹ کے اندر. ایک ہی جماعت کا سینٹ، اسی جماعت کا سینیٹر قرارداد پیش کر رہا ہے، اسی جماعت کا سینیٹر وہاں پہ اپوز کر رہا ہے. اور اس کے بعد آج جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب نے اس قرارداد کے خلاف جو قرارداد پیش کی الیکشن کروانے کے حق میں، وہ جماعت اسلامی کی جانب سے آئی. اگر تو مسلم لیگ نون اس میں انوسینٹ تھی تو مسلم لیگ نون فوری طور پر اپنی قرارداد کل دے دیتی یا آج جمع کروا دیتی، لیکن مسلم لیگ نون کا وہاں پہ کوئی کردار نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے. دوسری بات، اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے جو بینیفیشری ہیں وہ ہماری ہیں نگران حکومتیں جی. اور اس قسم کی نگران حکومتیں پاکستان کو پہلی دفعہ نصیب ہوئی ہیں. یہ اتنا کہ وہ نگران حکومتیں یہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں نہ آئین کا خوف ہے نہ قانون کا خوف ہے. اور یہ 90 دن کی بجائے کئی ماہ ہو گئے ہیں یہ بیٹھے ہیں، اور ابھی بھی انہیں یہ امید ہے کہ شاید پتہ نہیں وہ لامتناہی عرصے کے لیے وہ بیٹھے ہیں اور وہ یہاں پہ برسر اقتدار رہیں گے جی. دیکھیں سب سے پہلے پاکستان کا آئین ہے. پاکستان کے آئین کو جب آپ نے ایک دفعہ وائلیٹ کر دیا، جب آپ نے ایک دفعہ صوبوں کے الیکشن نہیں کرائے، آپ نے دوسری دفعہ وفاق کے الیکشن نہیں کرائے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی ایک خلاف ورزی کیا، اس کے بعد بار خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور وہ ہوتی نظر آ رہی ہیں اور جو ابھی بھی ہو رہے ہیں. اس میں آ جاتا ہے عدلیہ کا کردار سب سے امپورٹنٹ. جس طرح آپ عدلیہ کی بات کر رہی تھی نا، دیکھیں عدلیہ کے فیصلے تاریخ میں یاد رکھے جاتے ہیں، چاہے وہ متنازع فیصلے ہو چاہے وہ اچھے فیصلے ہو، کمزور ہو یا دونوں صورتوں میں تاریخ ان فیصلوں کو یاد رکھتی ہے. آج ہم ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کو بار اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جی. اس کو جوڈیشل مرڈر بھی قرار دیا جاتا ہے. کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس فیصلے کے اوپر آج بھی اعتراض کیا جا رہا ہے. اسی طرح جسٹس بندیال صاحب نے یہ 14 مئی کو انتخابات کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا، وہ ایک کمزور جج ثابت ہوئے جو اپنے فیصلے کے اوپر پیرا نہیں دے پائے. اب لوگوں کی تمام تر امیدیں جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کے طرف لگی ہیں اور نظریں ان کی جانب ہے. اگر قاضی صاحب آج متنازع یا کمزور فیصلہ دیں گے وہ بھی تاریخ یاد رکھے گی، اچھے فیصلے دیں گے تاریخ اس کو بھی یاد رکھے گی اور ہمیشہ سنہرے حروف میں وہ لکھے جائیں گے. دیکھیں آج اسی لیے جو الیکشن کے اوپر 8 مئی کی تاریخ ہے، سب سے زیادہ 8 فروری کی تاریخ ہے، سب سے زیادہ امیدیں نہ الیکشن کمیشن سے اتنی امیدیں ہیں نہ نگران حکومت سے اتنی امیدیں ہیں. ساری امیدیں سپریم کورٹ کی جانب ہے. اب سپریم کورٹ کی پرائم اس کی بن جاتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نہ صرف انتخابات کروائے بلکہ اس چیز کو بھی انشور کرے کہ جو اعتراضات آ رہے ہیں، جو الیکشن کمیشن کے اوپر عدم تحفظ کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ بھی ختم ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں یقینی بنایا جائے تاکہ تمام جماعتوں کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ یہاں پہ میسر آئے اور تمام لوگ انتخابات میں جائیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جج کے قلم میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. جج نے اگر کسی کی بات سننی ہے تو جج اس کو توجہ سے سنتا ہے، اگر نہیں سننی وہاں پہ آپ شریف الدین پیرزادہ کھڑا کر لیں، وہاں پہ اعتزاز احسن کھڑا کر لیں، علی ظفر کھڑا کر لیں، پاکستان کے نامور وکلا کھڑے کر لیں. جج نے نہیں بات سننی، جج دائیں بائیں سے نکل جائیں گے، نہیں سنیں گے. لیکن جہاں پہ انہوں نے سننی ہوتی ہے وہاں پہ آپ ایک دن کا جونیئر وکیل بھی لا کے کھڑا کریں گے، اس کو بھی توجہ سے سن لیں گے. اصل چیز ہے قانون اور آئین کے اوپر پیرا دینا اور اس کی پاسداری کرنا، وہ ان کی ذمہ داری ہے. اور آج ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور جسٹس قاضی فائز صاحب آئین اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں گے. نوشاد صاحب اس وقت کافی چیلنجز ہیں، جیسے کہ ابھی الیکشن کے حوالے سے بہم کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام بھی کنفیوز ہو رہی ہے. یہاں پر بھی اس وقت عدلیہ کے لیے بڑا چیلنج ہے. دوسرا بانی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے بھی ہے، انہوں نے موقف بنایا کہ جی پہلے ہی ہمارا کیس لاہور ہائی کورٹ پہ موجود تھا، پھر اسلام آباد شفٹ کر دیا گیا اور اسلام آباد سے بھی انہوں نے کہا اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے.
عدلیہ کے کردار کو اور اس وقت الیکشن کے حوالے سے جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے کردار کو آپ ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سپریم کورٹ پیرا دے رہی ہے، یہ تو ہمیں نظر آ چکا ہے جی، ٹھیک ہے نا. قاضی فائز عیسیٰ نے جو بات کہی ہے پتھر پر لکیر کی، وہ تو پیرا دے رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس عدالت نے مجھے انصاف نہیں دیا، تو اگلی عدالت سے انصاف ملتا ہے، جی، ریلیف ملتا ہے. عمران خان صاحب یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کو ریلیف نہیں دیا گیا. جی، سزا معطل ہونے سے لے کر کئی کیسز کے ختم ہونے تک اور کئی معاملات کے اندر، چاہے وہ اے سی لگانا ہو، چاہے وہ ان کی جیل پریزن میں کوئی معاملہ ہو، چاہے اٹک جیل سے ان کی منتقلی ہو، اگرچہ کہ وہ اس حق میں نہیں تھے، لیکن بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ریلیف عدلیہ سے ملنا چاہیے وہ عدلیہ دے رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے، آج سے ٹھیک 2 دن پہلے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے لطیف کھوسہ صاحب کیا کہہ رہے تھے، اور آج میں ان کی بات سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے زیادہ تر بیشتر جو ہیں وہ کاغذات جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو عدلیہ نہیں دیا نا، وہیں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، وہیں سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہر طرح کا ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. بات صرف سمجھنے کی کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ کا کردار کیا. دیکھیے، ماضی میں کچھ ایسے فیصلے ضرور ہوئے ہیں جن پر میں اور آپ تو ایک علیحدہ اوپینین ہے نا جس کی ہم تو علیحدہ بات کریں گے کسی بھی معاملے کے اوپر، لیکن میری نظر میں زیادہ تر قانون دانوں نے ان بعض تو ایسے بھی تھے جو اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ کسی بھی اس سے متعلق ہو. اگر فرض کر لیں کہ آج اگر اس طرح کے فیصلے دیے جائیں تو الٹیمیٹلی آنے والے وقت کے اندر وہ فیصلے جو ہیں وہ اپنی اہمیت بھی کھو دیں گے، اور ان پر وہی بات ہوگی جو ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں تھی. یہ لکھی پڑی بات ہے، کیونکہ ان پر سوالات موجود رہتے ہیں، اور وہ سوالات آج ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ اٹھائے نہ جا سک رہے ہوں، اٹھانے کے باوجود ان کا جواب نہ مل رہا ہو، لیکن وقت بدلتا ہے، جب چیزیں بدلتی ہیں تو وہ ہو جائیں گے. سو اس لیے اگر آج فیصلے غلط ہوں گے تو کل ان کی تصحیح ضرور، کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ آخری ریمیڈی ہوتی ہے، لاسٹ ریمیڈی ہے آف اینی تھنگ. اسی وجہ سے عدلیہ جو ہے اس کو بڑی ذمہ داری سے بات کرنی پڑتی ہے. باقی بات چوئی صاحب نے بات کہی ہے، میں ذرا اس سے معذرت کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں کہ دیکھیں ججز موڈ سے نہیں چلتے، ججز اس بات سے نہیں چلتے. میں نہیں سمجھتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی جج جو ہے وہ کسی جونیئر وکیل کو سن لے گا، سینئر کو نہیں سنے گا، اس کی مرضی ہوگی تو یہ کرے گا. میں نہیں کہتا. ابھی آپ نے بھٹو صاحب کا بھی تو حوالہ دے دیا ان کے کیس کا، کیا ہوگا کسی نے. جی، آپ دیکھیں فیصلہ کچھ بھی غلط آ سکتا ہے، فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، عدلیہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا. لیکن میں جو ایک اوورال جب آپ ان جنیرک بات کرتے ہیں کہ جج اپنا موڈ ہو تو کرے گا، یا وہ سننا چاہے تو سنے گا، یا نہیں سننا چاہے گا تو نہیں، میرا نہیں خیال جج ایسے نہیں کرتے، اس کے اگینسٹ کرتے ہیں. جب ان کا سننا نہ سننے کا دل کر رہا ہو میرے خیال سے وہ تب بھی سنتے ہیں تاکہ ان کے سامنے کلیئرٹی آ سکے کہ میٹر ہے کیا. میری نظر میں، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے اختلاف کرے، لیکن میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا. نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کیونکہ میرے نزدیک جج جو ہے چونکہ وہ آخری ریمیڈی ہے، اور جج جو ہے نا وہ باہر طور اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے، لیکن جس منصب پہ وہ فائز ہوتا ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ان بائسڈ فیصلہ کرے. ہو سکتا ہے اس تک جو دلائل پہنچے، کیونکہ اس نے فیصلہ ان دلائل کی بنیاد پہ کرنا ہے یا ان چیزوں کی بنیاد پہ کرنا ہے، ان ثبوتوں کی بنیاد پہ کرنا ہے. بعض اوقات ثبوت غلط فراہم کر دیے جاتے ہیں، بعض اوقات دلائل غلط ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے. لیکن جو ایک جنرلی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ اپنا کام کرتی ہے، جج بھی اپنا کام کرتے ہیں، جو ان پر فرض ہے جو اس کو وہ کرتے ہیں. کوئی 1 2 3 4 کالی بھیڑیں کسی جگہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی بھی محکمے میں ہو سکتی ہیں، کہیں بھی ہوتا ہے، ان چیزوں پہ بحث نہیں، لیکن جنرلی جج جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرتا. باقی رہی بات کہ ان کے فیصلوں کے نتائج کیا ہوں گے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیے یہ بڑی سمپل بات ہے. فیصلے غلط کیے جائیں گے تو اس کا فال آؤٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا. کل جب آپ اس طرح سے فیصلے دے رہے تھے تو آج آپ کو سبکی ہو رہی ہے. آج چوئی صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے جناب، یہ کیسے فیصلے واپس لیے جا رہے ہیں، پھر پروسیکیوٹر سامنے پیش نہیں ہوتا، پھر جناب پروسیکیوشن کی غلطیاں نکلتی ہیں. تو اگر اس طرح کے معاملات اگر فرض کریں آج کیے جائیں گے تو کل یہ سامنے آئیں گے. یہ رک نہیں سکتا، وقت بدلتا ہے، چیزیں بدلتی ہیں، اور وہ چیزوں نے سامنے آنا ہوتا ہے، وہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں عدلیہ کے کردار کے حوالے سے تو پھر ہم نے دیکھا کہ ماضی کے ہی کیسز کا ریفرنس دیا جا رہا ہے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کو بھی ریفرنس کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. تو پہلے یہی عدالتیں فیصلے سناتی ہیں، پھر بعد میں انہی عدالتوں کے فیصلوں کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے. تو کیا یہ فیصلے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ انہیں بآسانی چیلنج کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس وقت ان کو اتنے اچھے طریقے سے قانونی طریقے سے دیکھا نہیں جا رہا ہوتا، اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ان فیصلوں کے پیچھے؟ دیکھیں جج کی جو ذمہ داریاں ہیں، جس طرح ابھی نشاط صاحب بات کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ جج کے اوپر اس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہے اتنی اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کر دیا، جج نے اس فیصلے کو اس کا امپلیمنٹ بھی کروانا ہوتا ہے، اس عدالت نے کروانا ہوتا ہے.
لیکن جو کمزور جج ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا پاتے جی. جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ 14 مئی کے انتخابات والی میں نے آپ سے جو بات کی ہے, اگر ایک عدالت اس کا امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی تھی تو پھر آپ نے فیصلہ دینے کی کیوں وہ کوشش کی کہ آپ نے اس کا امپلیمنٹ نہ کروا پائے. اس میں حالات چاہے کچھ بھی ہوں, ان اداروں سے کام لینا اس عدالت کا کام ہے, امپلیمنٹیشن اس کی کروانا, کیونکہ عوام کو تمام تر توقعات اور عوام کو تمام تر جو ہے نا امیدیں وہ عدالت سے وابستہ ہوتی ہیں. عدالت نے ہی آگے چیزوں کو انشور کرنا ہوتا. آج بھی عدالت کے ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ منسلک ہو چکی ہیں, قوم کی ساری امیدیں جو ہیں وہ عدالت کی طرف ہیں. انتخابات کو دیکھیں, سینٹ میں قرارداد پیش ہو رہی ہے انتخابات اس کو تاخیر میں لے جانے کی. بہت ساری سیاسی پارٹیاں انتخابات کو آگے لے جانے کی بات کر رہی ہیں. جس طرح نگرانوں کے حوالے سے ہمیں ایک پرسیپشن پیدا ہو رہی ہے کہ یہ بھی آگے جانا چاہتے ہیں, لیکن جب ہم سپریم کورٹ کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمیں تمام تر جو خدشات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور امید پیدا ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ ان کو انتخابات کو انشور کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قاضی فائز صاحب پہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ قاضی صاحب ایک مضبوط جج ہے اور وہ امپلیمنٹ بھی کروائیں گے اپنا فیصلہ. باقی جو ماضی کے جو ایسے فیصلے ہیں جو کمزور عدالتوں کے فیصلے تھے جن کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا, آئین کو نقصان پہنچا, کم از کم وہ والی جو ہے نا وہ ہسٹری ریپیٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, دو چیزیں دیکھنے کو نظر آئی تھی کہ جیسے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ جاتی ہیں زرتاج گل صاحبہ, اور جیسے وہاں پر ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے معزز عدالت کی طرف سے, ویسے ہی کچھ چیزیں ہم پنجاب میں بھی دیکھتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں بھی اتنا تضاد سامنے آتا ہے, پھر ایک عام آدمی تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, شاید ابھی بھی کچھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں سے خائف ہیں کہ ہم عدالت کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. یہاں کیا موقف ہوگا آپ کا؟ دیکھیے, آپ جب عوام کی بات کرتے ہیں نا, تو عوام کی بات کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک میسز کی جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ پیرافنیلیا ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کو ریفارمز چاہیے, ان کے اندر عدلیہ میں ریفارمز چاہیے. یہ چھوٹی جو عدالتیں ہیں, سیشن کی عدالتیں ہیں یا دوسری عدالتیں ہیں جو متعلقہ ہیں, وہ ان کے اندر اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے, کیسز بہت پینڈنگ ہے, یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں. لیکن دیکھیے, جب آپ زرتاج گل صاحبہ کا حوالہ دیتی ہیں یا عمران خان صاحب کا دیتی ہیں یا نواز شریف صاحب کا دیتی ہیں, کچھ ایسے دیکھیں معاملات ایسے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملک سے باہر جانا چاہتے تھے, لیکن ایک ایسا معاملہ ان کے سامنے آ گیا کہ انہوں نے ایک فلائٹ کینسل کی اور اس وقت بیٹھ کر فیصلہ کیا کیونکہ وہ معاملہ ارجنسی کا تھا. اسی طرح جو ان کو ضمانت چاہیے تھی زرتاج گل صاحبہ کو, اگر ان کو ضمانت نہ ملتی اور انہیں پولیس گرفتار کر لیتی تو معاملات کچھ اور طرح کے ہوتے. سو یہ بحث نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ باہر طور پرائرٹائز ہوتی ہیں, پرائرٹیز ہوتی ہیں. آپ کہہ سکتی ہیں, کوئی تنقید کر سکتا ہے کہ جی یہ پرائرٹی کیوں ہے یا وہ پرائرٹی کیوں ہے, لیکن جس کے سامنے جو چیز آتی ہے, ایک معاملہ وہ ہے جو ہم نے, مجھے روزمرہ معاملات کے اندر مجھے ہر ایک کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو میرا بیہیویئر ہوگا, لیکن ایک ارجنسی آ جائے گی تو میرا بیہیویئر بدل جائے گا, مجھے اس حساب سے ڈیل کرنا پڑے گا. سو میں اس طریقے سے اس کام کو کروں گا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کر سکتے ہیں آپ, لیکن ان کے اوپر اس سے زیادہ تنقید کرنے کی جگہ یہ ہے کہ جو عام عوام کو جو ریلیف چاہیے اور میسز لیول کے اوپر, اتنی عدالتیں, اتنے ججز, اتنی فیسلٹیز, ان کو اسپیڈی انصاف, اس کا ٹائم ڈیوریشن کم کرنا, پینڈنگ کیسز کو ختم کرنا, یہ وہ تمام ریفارمز جو عدلیہ کو کرنی چاہیے, اور اس پہ ہم بارہا بات کرتے ہیں تو یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جب ہم عدالت کے کردار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں, جن بات کر رہے ہیں کہ کئی ایسے کیسز بھی ہیں, اور بالخصوص انتخابات کے حوالے سے تو اس بات کو میک شور کر چکے ہیں خود چیف جسٹس آف پاکستان کے انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے, اور باقی کے کیسز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کچھ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کے حوالے سے جو کہ ختم نہیں ہو رہی ہیں. 9 مئی کے واقعات بھی اگر ان کا پیچھا کر رہے ہیں, یہ پیچھا ان کا نہیں چھوڑ رہے. اور اگر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بات کی جائے تو آج نگران وفاقی حکومت نے پورے 5 ماہ بعد ایک ان واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کو بھی تشکیل دیا ہے, اور اس کمیٹی میں ان تمام تر واقعات کے ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈا جائے گا کہ اس واقعے کے ماسٹر مائنڈ کون تھے اور آخر یہ سازش کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی. ابھی تک کابینہ کی طرف سے اس کمیٹی میں جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, وزیر قانون کی سربراہی میں ان کے ساتھ وزیر اطلاعات بھی ہوں گے اور وزیر برائے انسانی حقوق بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں گے. جبکہ دوسری طرف پر پاکستان تحریک انصاف نے اس کمیٹی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آلریڈی عدالت کی طرف جا چکے ہوئے ہیں
جو بھی جوڈیشل کی طرف سے فیصلہ آئے گا ہم اسے تسلیم کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ شفاف ہونی چاہیے۔ نگران وفاقی حکومت نے کمیٹی کے ذمہ یہ بھی لگایا ہے کہ وہ ایک ماسٹر مائنڈ بھی لے کر بتائیں کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا، اس کے علاوہ وہ تجویز بھی پیش کریں کہ مستقبل میں آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کیسے ہوگی اور ان کو کیسے روکا جائے گا۔ ایک طرف پہ 9 مئی کی بات کی جا رہی ہے اور دوسری جانب پر بانی تحریک انصاف کی جانب سے لکھا جانے والا آرٹیکل دی اکانومسٹ میں کیسے شائع ہوا، اس کے اوپر بھی نگران حکومت کافی سوالات اٹھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ آخر یہ مضمون کیسے وہاں تک چلا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جی ہاں جی یہ وہی مضمون ہے، لیکن اس کو توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم اداروں کے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ابھی تک اس آرٹیکل کے اوپر جو اعتراضات سامنے آئے ہیں وہیں پر نگران حکومت نے دی اکانومسٹ کو بھی ایک خط لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے جس پہ وزیر اطلاعات نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک لیٹر لکھیں گے اور اس کے اوپر جواب بھی طلب کیا جائے گا۔ اعظم چودھری صاحب، پہلے تو 9 مئی کی بات کر لیتے ہیں۔ ثانیہ، 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کا پیچھا نہیں چھوڑا، ایک نئی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ نگران حکومت کو آخر اتنے عرصے بعد کیوں یہ خیال آیا کہ کمیٹی بنانی چاہیے؟ اچھا جی، میرے لیے سب سے پہلے تو یہ حیران کن بات ہے کہ 8 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک نہ نگران حکومت اور نہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ماسٹر مائنڈ کو نہیں تلاش کر پائے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اب تک تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائل ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو ملزمان ہیں ان کو ڈیجیٹلی آپ کو پتہ ہے شناخت کیا گیا تھا ملزمان کو، اور یہ اس وقت جو یہ آئی ٹی کا دور ہے اور ہر چیز جو ہے بڑی جلدی سائنٹیفک طریقوں سے آپ اس کی تحقیقات کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے جو پولیس ہے یا باقی ادارے میں سمجھتا ہوں ان کی یہ کوتاہی ہے کہ ابھی تک 9 مئی کے اس کی تفتیش مکمل نہیں ہو سکی، ماسٹر مائنڈ تک نہیں پہنچ پائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے نیا ایک ریلا سوشل میڈیا پہ شروع ہوا ہے، کوئی فوٹیجز آ رہی ہیں۔ یہ اصل یہ بات یہ ہے کہ جو عمران خان کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے دی اکانومسٹ کے اندر، یہ بیسیکلی اس آرٹیکل کا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک نیا ایک ویو شروع کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر وہ جیل کے اندر بیٹھ کے بھی میرا خیال ہے ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ عمران خان نے ایک اکانومسٹ کے اندر آرٹیکل، وہ عمران خان صاحب نے کیسے لکھا، کیسے پہنچا، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، میرا خیال شاہ صاحب اس پہ زیادہ بہتر بات کر لیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک آرٹیکل وہاں پہ شائع ہوا ہے، عمران خان صاحب نے اس کو انٹرنیشنل بیانیہ بنا لیا ہے۔ ہماری نگران حکومتیں، ہماری سیاسی جماعتیں ابھی تک اپنا لوکل بیانیہ نہیں بنا پائے، منشور نہیں دے سکی، ٹھیک ہے، ان کا بیانیہ نہیں، وہ وہاں جیل میں بیٹھ کے انٹرنیشنل بیانیہ بنا لیا ہے۔ بھئی آپ نے اوپر سے ہمارے وزیر اطلاعات، بھئی معذرت کے ساتھ ہمارے وہ بڑے اچھے کولیگ ہیں، دوست ہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ دی اکانومسٹ جو ہے نا وہ پاکستان کا ایک روزنامہ چنگاری ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم لیٹر لکھ رہے ہیں، اور ان کی ایڈیٹوریل پالیسی پہ شاید اسی طریقے سے اثر انداز ہو جائیں گے جس طرح پاکستان کے اخبارات کے اوپر اشتہارات روک لیے جاتے ہیں، پاکستان کے اخبارات کی جو ڈیکلیریشن ہے وہ کینسل کر دیا جاتا ہے، یا ٹی وی کی سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے نا وہ روک لی جاتی ہے۔ بھائی وہ دی اکانومسٹ ہے، ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، انہوں نے اس کو خط لکھنے کی بات کی، انہوں نے وہی ٹویٹ اٹھا کے اس کو ری ٹویٹ کیا، اور آپ کو پتا ہے اب تک 40 لاکھ سے زیادہ وہ ریچ ہو چکی ہے اس ٹویٹ کی جو اکانومسٹ نے وہاں پہ کیا ہے۔ بھئی آپ کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آپ پاکستان کے میڈیا کو جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں آپ انٹرنیشنل میڈیا کو اس طرح نہیں ٹریٹ کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نہ غیر ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں ہماری طرح، نہ وہ ان چیزوں کو افورڈ کرتے ہیں کہ وہ عدالتوں کے اندر جا کے آپ سے کیس ہار جائیں۔ انہوں نے پہلے تمام لیگل اسپیکٹ پورے کیے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی آرٹیکل چھاپتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیس کرتے ہیں۔ تو آپ نے تو ان کو یہی سمجھ لیا جس طرح پاکستان کے اندر اخبارات کو آپ ایک سنگل بٹن سے آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، شاید اس کی ایڈیٹوریل پالیسی بھی آپ کے کنٹرول میں تو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ بشار صاحب، آخر یہ لکھے گئے آرٹیکل سے نگران حکومت کو کیا اعتراض ہے؟ اگر ایک پارٹی کی طرف سے ان کے بانی نے ایک آرٹیکل لکھ دیا ہے تو اس پہ نگران حکومت کو کس بات کا اعتراض ہو رہا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے آج بتایا ہے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ آرٹیکل عمران خان نے لکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا، کس نے یہ لکھا؟ گھوسٹ آرٹیکل ہے، یہ ان کے نام پر چھپوایا گیا ہے۔ اور آپ کو ایک بات مزے کی بتا دوں، اظہر جاوید صاحب ہیں، لندن میں صحافی ہیں، بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، چوئی صاحب جانتے ہیں ان کو۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ $1 ملین جو لابنگ فرم کو دیا گیا تھا اس کے ذریعے یہ آرٹیکل چھپوایا گیا ہے، یہ ان کی گفتگو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی گفتگو بھی آ رہی ہے۔ دیکھیے سولنگی صاحب کا موقف یہ ہے،
انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب ایک بندہ جیل میں موجود ہے, اس نے نہ کسی کو کوئی آرٹیکل لکھ کر دیا, نہ اس نے کسی کو ڈکٹیٹ کروایا, نہ اس نے اس کی کوئی چیز کہیں موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ آرٹیکل عمران خان صاحب نے. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ جی یہ عمران خان صاحب کے نام سے جب چھپا ہے تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جیل میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ آرٹیکلز لکھ رہا ہے اور آپ کچھ کر نہیں رہے ہیں, کس طرح سے کر رہے ہیں. صاحب نے تو تصدیق کر دی ہے, بیرسٹر گوہر صاحب نے تصدیق کی, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کو جب سوال کیا گیا کہ کس نے لکھا تو وہ یہ اس کے اوپر تصدیق نہیں کر رہے کہ کس نے لکھا. مسئلہ کیا ہے, دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے اگر فرض کریں کہ میں اور چوہی صاحب پروگرام کرتے ہیں, وہ ہم یہاں کوئی اختلاف رائے رکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں, اگر ہم باہر چوراہے پہ جا کے اور اس کی یہ لڑائی شروع کر دیں تو اس کا نقصان جو ہے نا وہ ہمیں ہی ہوگا, ٹھیک ہے نا, یا ہمارے ادارے کو ہوگا یا ہمارے پروگرام کو ہوگا. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, فرض کریں عمران خان صاحب کا جو بھی موقف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, ان کی لڑائی ہے, یہ لڑائی انہیں گھر میں لڑنی چاہیے تھی. اکانومسٹ میں آرٹیکل لکھ کے دنیا کو بتانے کا مقصد ہے کچھ, ٹھیک ہے نا, اس کا مقصد جو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا کہ ان کا خیال یہ ہے. اچھا مزے کی بات, دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ امریکہ کو رگڑ بھی رہے ہیں بیچ میں, جس بیانیے سے آپ بھاگ گئے تھے اب پھر وہی بیانیہ بھی بنا رہے ہیں کہ جی میں نے وہ اڈے نہیں دیے اور امریکہ نے میری امریکہ کی مدد سے حکومت گرا دی, باوجود اس کے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر اس کا پھر اسی بات کا پھر جواب دے دیا گیا. انہوں نے انکار کر دیا کہ ہماری ایسی کوئی بات نہیں, پہلے بھی کرتے رہے. بات یہ ہے کہ جب آپ یہ تماشا لگانے کی کوشش کریں گے تو ایکچولی تو آپ اپنی ملک, قوم اور اپنے اداروں کا تمسخر اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. تو اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا خیال ہے کہ اس کا فال آؤٹ نہیں آئے گا آپ پہ, یا اس کے اوپر آپ کو, میں تو حیران ہوں, میں نے بتایا تھا نا کہ وہ کچھ بھی کریں گے کلٹ کہ جی ہم مسیحی سمجھیں گے, وہ یہ ان کا یہ کیا بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے کسی کو کہ ہم اپنی بدنامی کریں, اپنی بات کریں. بھائی لڑائی آپ کی فرض کریں ہے بھی تو آپ یہاں لڑیں نا یار, آپ وہاں پہ انٹرنیشنلی اس کے اوپر شور ڈال کے اور الزام لگا کے اداروں پہ, اور اس پہ مقصد صرف اتنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ جو $1 ملین کی گیم ہے مقصد. اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بھارت اور اسرائیلی لابی نے $10 ملین آپ کے ابھی انیشیلی انجیکٹ کیے ہیں. کہاں؟ یہیں پر پاکستان کے اندر. اچھا, یہ صرف الیکشن کو متنازع کرنے کے لیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ چونکہ معلوم ہے کہ ہم اس الیکشن میں پرفارم نہیں کر سکے اور اقتدار کا نشہ اس حد تک چڑھ چکا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات, میں بھی یہ کہنے لگی تھی کہ تعلقات کس کے فنڈنگ کرتے تھے نا, وہ جو فنڈنگ آئی تھی بیرونی فنڈنگ جو پی ٹی آئی کی, یہ وہی تعلقات ہیں. بھارتی وزیر اعظم کون سے گھر میں آتے جاتے ہیں, وزیر اعظم اوپن آیا تھا, یہاں فنڈنگ چھپائی گئی تھی, وہ ہمارے اللہ بخشے ارشد شریف صاحب نے وہ سارا جو ہے نا وہ کچا چھٹا کھولا تھا. شاہ صاحب باتیں انہوں نے باہر جا کے چھپ کر کی تھی, بھارتی کمپنیوں کے ساتھ بزنس کس کا یہ بھی چیک کرنا. وہ بزنس یہاں پہ بہت سارے شوگر ملوں کا ہے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انجینئر آتے ہیں, جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی میں بھی آتے رہے ہیں جس وقت وہ پی ٹی آئی میں تھے, وہ آتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں. پرابلم صرف ہے کہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کے کیسے آرٹیکل لکھا یا کیسے پہنچا. ماضی کے اندر آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے کتاب لکھی, شیخ رشید صاحب نے کتاب لکھی, یوسف رضا گیلانی صاحب نے کتاب لکھی, اور بے تحاشا. اچھا اب ایک منٹ صاحب کا موقف یہ ہے, اجازت دے دیں صرف ایک بات پہ دیکھیں, عمران خان وہ اس کی سزا معطل تھی, وہ کنوکٹڈ نہیں تھا. میاں نواز شریف تو کنوکٹڈ تھا, اور میاں نواز شریف جب آئے تو پورے میڈیا کے اوپر میاں نواز شریف کے جناب بیانیے بھی چلائے گئے, میاں نواز شریف کے جلسے چلائے گئے, کنوکشن کے باوجود. عمران خان تو جیل میں, کنوکشن کے بعد تو پھیلایا ہوا تھا عمران خان کا, وہ ابھی نہیں, کنوکشن کے بعد تو عمران خان میڈیا پہ آیا ہی نہیں ہے. لیکن آپ کا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو اجازت دے پوری دنیا کے اندر بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر اپنا گند اٹھا لے, کیونکہ یہاں بھی گند مارتے تھے, یہاں پہ بھی انہوں نے کچھ کیا, بیڑا گرک کر کے قوم کا بھی, معاشرے کا بھی, سارا کچھ بیڑا کرنے کا. اب وہ دنیا بھر کے اندر یہ کام لگا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں, ابھی تک ماسٹر مائنڈ اپنے منہ پہ تھپڑ مار کے لال کریں گے, منہ لال کرتے رہے, یہی کرتے رہیں گے آپ لوگ ساری زندگی. وہ خاصا کرنا ہے چاہتے ہیں. ابھی تک ماسٹر مائنڈ کیوں نہیں گرفتار ہو سکا, کچھ نہیں نکلنا, ابھی تک ماسٹر مائنڈ کیوں نہیں گرفتار ہو سکا. لیکن دیکھیں فائزہ, ایک چیز یہ سیاست کے اندر جو انتشار, انتخابات ہونے نہیں ہونے, آج بھی بحث چل رہی ہے. بے شک ہم سپریم کورٹ میں امیدیں لگا کے بیٹھے, لیکن دوسرے پاس وانے بالا کے اندر بحث چل رہی ہے کہ انتخابات روکے جائیں یا نہ روکے جائیں. ٹھیک ہے, تیسری طرف آ جاتی ہے, دیکھیں لوگوں کی حالت ہے, اس ملک کی حالت, پاکستانیوں کی اس وقت جو حالت ہو گئی ہے, یہی سردی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ, گیس آپ کی آ نہیں رہی, بل آپ کے اتنے زیادہ ہیں کہ غریب آدمی وہ روٹی کھائے یا بل دے. مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے.
کیا کسی سیاسی جماعت نے ابھی تک کوئی اپنا امید دلائی ہے ان لوگوں کو, اس قوم کو منشور دیا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ پلان لے کے آ رہے ہیں, ہم پاکستان کو جو رائٹ ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ سیاسی جماعتیں جن پہ پوری قوم یہ امید لگا کے بیٹھی ہے اقتدار میں آئیں گے, ملک کو سیدھے راستے پہ لے کے جائیں گے اور قوم کا جو ہے نا وہ سہارا بنیں گے. ان سیاسی جماعتوں کو سوائے اس وقت اپنی سیٹوں کے چکر میں, اپنی حکومتوں کے علاوہ انہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ قوم کی کیا حالت ہے اور اس کو کیا امید چاہیے اور کیا اس کو سپورٹ چاہیے. بیسک رائٹس کے ہونے چاہیے, یہ بھی بہت ضروری بات ہے. لیکن ابھی جو سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے جس پہ میں بات کر رہی تھی وہ یہی تھا کہ وفاقی کابینہ جو تشکیل دی گئی ہے, کمیٹی بنائی گئی ہے, جناب ابھی تک ماسٹر مائنڈ گرفتار نہیں تھا, تو پھر ابھی تک جتنی بھی کارروائی کی گئی ہے کیا اس پہ سوالیہ نشان نہیں ہوگا کہ جو لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, گرفتار ہیں, جن کی کارروائی کی جا رہی ہے, اثر نو اس چیز کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا, اسے کس طرح سے پھر ڈیفینڈ کیا جائے گا؟ کس نے کہہ دیا کہ ماسٹر مائنڈ اگر گرفتار نہ ہو تو ایگزیکیوشنرز گرفتار نہیں ہو سکتے؟ ایگزیکیوشنر گرفتار ہوتے ہیں تو ماسٹر مائنڈ گرفتار ہوتا ہے. نہیں, میں پوچھ رہی کہ اگین وہ گرفتاریاں ہوں گی, اگین گرفتاریاں بھی ہوں گی. ماسٹر مائنڈ پہلے ہی ہاتھ میں پکڑا جائے. دیکھیے دو چیزیں اور بھی ہوتی ہیں, اور آپ کو میں ایک اور بات بھی دیتا ہوں. بہت کیسز میں ہم نے دیکھا, میں نے خود کرائم رپورٹنگ کی ہے, چوئی صاحب نے بھی کی ہے, بہت کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پکڑ لیے جاتے ہیں. ایک تو ان کی گرفتاریوں کو چھپایا جاتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان گرفتاریوں کے تحت ان کے ذریعے اصل بندے تک پہنچا جاتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ماسٹر مائنڈ آج اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جاتا. میرا پوائنٹ تو یہ ہے کہ کیا جانا چاہیے, بھئی کیوں نہ کیا جائے. تو اتنا لیٹ خیال یہ جتنی حکومتیں ہیں, لیٹ کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اتنا ٹائم درکار ہو سکتا ہے کہ آج رابطہ ہوا ہو, ہفتہ پہلے رابطہ ہوا ہو, 10 دن پہلے کوئی ان کے سامنے کوئی چیز آئی ہو, کوئی ان کے سامنے کوئی مزید فیکٹ آیا ہو. اس میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے نا, یہ تو تحقیقاتی ادارے بتا سکتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں لیٹ ہوا. میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ تحقیقات کیوں نہ ہو. میں تو یہ نہیں کہتا کہ صرف 9 مئی کی ہو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹیکس پیئر, دیکھیں حکومتیں ٹیکس پیئر کے منی سے آتی ہیں. ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو ہر ایک پاس ادارہ ہو, حکومت ہو, کوئی بھی ہو, یہ ملک ٹیکس پیئر کے پیسے سے چل رہا ہے نا. تو ٹیکس پیئر یہ عوام ہے, حکمران جو مرضی ہو, مالک اس ملک کے عوام ہے. تو عوام کے پیسے سے یہ چیزیں چلتی ہیں, تو عوام کو یہ حق ہے جاننے کا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا, 9 مئی کیوں ہوا. یہ بھی ہونا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. یہ شرمناک بات ہے, پوری دنیا میں جاگز آئی. اچھا, میں یہ نہیں کہتا کہ صرف 9 مئی کے کریں, میں کہتا ہوں ہر وہ چیز, ہر وہ بات جس کے اوپر آرگیومنٹ ہے, جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر, چاہے ہائیبریڈ رجیم ہے, چاہے اس سے پہلے نواز شریف کو نکالے جانے کا معاملہ ہے, اس سے پہلے کسی اور حکومت کو, ہر وہ پوائنٹ جو ہے نا, کیوں, اس وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن حالات کو اب یہ قوم پہنچ چکی ہے, ایک سائڈ پہ ملک ڈیفالٹ کے دانے پہ ہے, 43% مہنگائی ہے, پولرائزیشن ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. اگر آپ اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر کے کسی منطقی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے تو یہ معاملات الیکشن کے بعد بھی چلیں گے, اور الیکشن کے بعد چلے تو آپ کی معیشت جو ہے نا وہ سنبھل نہیں سکے گی. معیشت نہ سنبھلی تو اب آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ملک اسی طرح سے آپ آگے چلاتے چلیں. پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے, تو سوالات بہت ہیں کہ ان سوالات کے پیچھے ان کے جوابات کون دے گا. ایک عام آدمی کو ریلیف کس نے دینا ہے, اور اگر ماسٹر مائنڈ ہو سانحہ 9 مئی کا, اس تک لازماً جانا چاہیے, واقعات کی لازماً تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن ایک عام آدمی کو جو ریلیف دینا ہے, اس حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے, اور کئی سوالات بھی ہونے چاہیے. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. میرے معزز پینل کو, اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.